अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है महाविश चौधरी का प्यार का पागलपन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट हासिल करने के लिए। दरिया ने कुनान की निकाह वाली बात सुनकर सर उठाया। तुम पागल हो क्या, या फिर मुझे पागल समझते हो? जो तुम जैसे घटिया इंसान से निकाह करूँगी मैं? बड़े ख़ानदान में मेरे बाप की इज़्ज़त उछालने वाले को मैं कबूल करूँगी, वो भी हमेशा के लिए। हाउ फ़नी। शायद तुमने पी रखी है कुनान लशारी, जो बिना सोचे समझे बकवास कर रहे हो। दरिया को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो रहा था। तुम्हें जो कहना है कह लो, जो करना है कर लो, निकाह होगा और कल ही होगा, समझी तुम? वो भी दू बदू बोला, मैं लानत बेचती हूँ तुम पर, तुम्हारे ख़ानदान पर समझे, और देखती हूँ कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती। मत भूलो कुनान लाशारी के दुखी दिल की आह अर्शे इलाही तक बिना किसी रुकावट के जाती है। और तुम सब अपनी इकलौती बहन से मोहब्बत भी बहुत करते हो, कहीं मेरी बद्दुआ किसी को बर्बाद ही ना कर दे। दरिया धमकी देकर आंसू पोंछती इस्तेज़ाइया हंसी। ये भी कर देखो दरिया हयात, मुझे अब किसी की परवाह नहीं। मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहेगा। मुझे किसी की खुशी गमी से कोई सरोकार नहीं। मुझे सिर्फ़ अपनी खुशी, अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है। That's it। और इसके लिए मैं ज़बरदस्ती करने को भी तैयार हूँ। कुनान अपनी लाल आंखें दरिया की आंखों में गाड़े बोला। दरिया की धड़कन बढ़ी उसका दो टोक अंदाज देखकर। अगर ये ज़बरदस्ती भी करे तो मुझे कौन बचाएगा इससे? कोई भी नहीं। मैं यूं ही किसी ना किसी का तो नवाला बनती रहूँगी, आज उसका तो कल किसी और का। ये तो निकाह करने का कह रहा है, मुझे खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, फिर अपने सारे बदले एक एक करके चुकाऊंगी। हाँ, यही ठीक है। वो सोचती हुई बाहर दरवाजे की तरफ गई। कुनान ने हैरत से उसे खामोशी से जाते देखा। लो आज हम तुमसे निकाहे इश्क करते हैं, लो आज हम तुमसे निकाहे इश्क करते हैं, हमें तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। दरिया हयात वल्द मोहसिन हयात, क्या आपको कुनान लशारी वल्द कमाल लशारी से निकाह कबूल है? इस वक्त लॉन में अरहम ने एक छोटी सी तकरीब की अरेंजमेंट कर रखी थी। दरिया और कुनान के अलावा कुनान के दोस्त और चंद जानने वाले मौजूद थे। घर का कोई नफूस वहाँ मौजूद ना था। दरिया को अच्छा लगा ये जानकर कि कुनान ने एबटाबाद से किसी को नहीं बुलाया। वो खुद वहाँ जाकर सबको शौक करना चाहती थी, खासकर बीजान को। दरिया, आप हाँ तो कहें। मिसेस वलीद दरिया के साथ ही सोफ़े पर मौजूद थीं, उसके कान में बोलीं। एक बार तो दरिया का दिल चाहा कि वो इनकार करके अपना बदला चुका दे, मगर फिर दिल ने नफ़ी की। इतनी कम सज़ा नहीं, हरगिज़ नहीं। उसने हाँ में सर हिलाया और पेन पकड़े धड़ाधड़ साइन कर दिए। दूसरी तरफ कुनान ने उसके साइन करने पर रुकी सांस बहाल की। यूं बाहरियो आफियत 4 साल के वक्फे के बाद उन दोनों का निकाह हो गया। भी जान ने वापसी पर चंद धमकियों से मीरब की बोलती बंद करवा दी थी। मीरब खामोश हो गई थी और कमाल लशारी को हैंडल करना भी जान के लिए मुश्किल ना था। पिछले 35 साल से वो ये काम करती आ रही थी। वो लोग मीरब को हॉस्टल ड्रॉप करके वापस एबटाबाद के लिए रवाना हो चुके थे। बीजान और कमाल लशारी ड्राइवर के साथ लाहौर आए थे प्रपोज़ल लेकर। कुनान का भी दिल चाह रहा था साथ जाने को, मगर बीजान के मना करने पर खामोश हो गया। माँ की प्लानिंग की खबर जो ना थी बेचारे को। वो लोग शाम तक घर वापस पहुँचे थे। इस दौरान कुनान को उसकी दोनों भाभियों ने उसकी बेताबी पर खूब छेड़ा था। अब भी वो सब हॉल रूम में बैठे कुनान की टांगें खींच रहे थे। अल्लाह, देखो तो अभी से मजनू बना बैठा है, जब वो आएगी तब क्या होगा? मिसेस कशान ने हंसते हुए छेड़ा। तब तो दिल भी बिछा देगा उसके रास्ते में, जहाँ जहाँ कदम पड़ेंगे मोहतरमा के। अब के मिसेस हसान ने भी छेड़ा। आप लोगों को कोई और काम नहीं जो सुबह से मेरे पीछे पड़ी हैं? कुनान मसनूई हफ्की से बोला। क्या यार भाई, समझाएं अपनी अपनी ज़ौजात को। उसने पास बैठे दोनों भाइयों को मुखातिब किया जो मुस्कुराने में बिजी थे। ठीक ही तो कह रही हैं, मैं तो खुद शॉक्ड हूँ तुम्हारा इतना सीरियस होने पर। कशान के कहने पर हॉल में सबका मुश्तरका कहका गूंजा।
کنان نے بھائی کو گوری دی۔ ویسے سچ کہتے ہیں پیار پاگل کر دیتا ہے، حسان نے ایک ادا سے کہہ کر اسے آنکھ ماری۔ جواب میں کنان نے کشن پھینکا جسے وہ کیچ کر گیا۔ او بھائی مجنوں، کیسا فیل ہو رہا ہے آج؟ ہاں کروانے گئے ہیں بابا اور بی جان، کشان نے ہنسی دباتے پوچھا۔ اف، میں جا رہا ہوں یہاں سے، آج سب کے ساتھ تو بیٹھنا ہی فضول ہے۔ کنان ہال کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اور جب تمہاری بیگم ہمارے ساتھ ایسی محفل میں بیٹھی ہوگی تب کیا کرو گے؟ سمن نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تب یہ محفل فضول ہرگز نہیں ہوگی، اس لیے میں بھی اس کا حصہ ہوں گا، کنان ڈٹھائی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ ہال میں اوئے ہوئے کے نعرے بلند ہوئے، اتنے میں گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ آ گئے وہ لوگ۔ کشان کھڑا ہوا، کنان جلدی سے واپس اپنی نشست پر بیٹھا۔ آہر کو بات بھی تو سننی تھی۔ سب اس کی حرکت پر مسکرا دیے۔ ان کے نکاح کے بعد کھانے کی ارینجمنٹ تھی، وہاں موجود سب مہمان کھانے اور باتوں میں مشغول تھے۔ ہاں جی، تو اب بتائیے مسٹر مجنوں، کیسی فیلنگز آ رہی ہیں؟ وہ تینوں کھانے کی پلیٹیں لیے کھڑے تھے جب ارحم نے پوچھا۔ کنان مصور سا مسکرا دیا۔ او بھائی، اتنے سڑیل بوسے تھوپڑے پر مسکراہٹ، کیا کہنے؟ بھائی بھابھی کے آتے ہی ہمارے یار کی بتیسیاں، کنان نے دب مار کر چپ کروایا۔ چپ کر ورنہ اپنی بتیسی تڑوا بیٹھے گا، کنان نے مسکراتے ہوئے دھمکی دی۔ ارحم ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا پیچھے کھسکا۔ آئی ایم آلسو ہیپی فار یو مسٹر کنان لاشاری، ولید نے بھی ہنستے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ ہاں بھائی ولید کے بچے، تو خوش ہی ہوگا، اب یہ صاحب بھی تیری کیٹیگری میں جو آ گئے ہیں۔ ارحم کی زبان پر پھر سے کھلبلی ہوئی۔ دا جوڑو کا غلام پارٹی، اس نے کیٹیگری کا نام بھی ڈیسائیڈ کیا۔ وہ اپنے بارے میں کیا خیال ہے تیرا؟ کب آ رہا ہے اس کیٹیگری میں؟ کیا بڈھا ہو کر؟ ولید نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ مارا۔ اسے کون دے گا اپنی بہن بیٹی؟ نہ اب اور نہ بڈھا ہو کر۔ کنان کی بات پر ان تینوں کا مشترکہ قہقہ گونجا۔ کچھ فاصلے پر موجود دیریا نے سر اٹھا کر اسے ہنستے ہوئے دیکھا۔ یہ تو آج بھی اتنا ہی ہینڈسم ہے جتنا 5 سال پہلے لگا تھا پہلی ملاقات میں، اور ہلکی براؤن چمکتی آنکھیں بھی۔ کیا اس شخص کو اپنے کیے پر ذرا بھی پچھتاوا نہیں؟ دیریا اسے ہنستا دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ سنڈے کے روز دیریا کی فیملی آ رہی تھی لاشاری پیلس، اس لیے آج صبح سے ہی ملازموں کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں۔ بی جان سب کچھ بہوؤں کے سپرد کر کے آرام سے سائٹ پر ہو چکی تھیں، اور اب سمن اور سدرا ہی سب دیکھ رہی تھیں۔ دوپہر کے قریب وہ لوگ آئے تھے، محسن صاحب اور نگین بیگم۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ محسن حیات کو کنان سمیت ساری فیملی پسند آئی تھی، اس لیے انہوں نے ہاں کرنے میں دیر نہیں کی۔ مجھے آپ کی فیملی بہت پسند آئی ہے لاشاری صاحب، ہماری طرف سے اس رشتے کو لے کر ہاں ہے۔ اب آگے کا بتائیے کیا ارادہ ہے بھابھی جی؟ انہوں نے دونوں میاں بیوی کو مخاطب کیا۔ کنان کے تو مانو دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ جی شکریہ حیات صاحب، آپ نے ہمیں اس قابل جانا۔ آگے کا ارادہ تو ہماری بیگم صاحبہ ہی طے کریں گی۔ کمال لاشاری نے بیوی کی طرف طنزیہ نظروں سے دیکھ کر کہا۔ جی ضرور بھابھی جی، تو پھر کیا خیال، منگنی کر دی جائے پہلے؟ محسن صاحب نے بھی جان سے پوچھا۔ نہیں بھائی صاحب، میں منگنی کے حق میں نہیں۔ منگنی ایک کچا اور ناپائیدار رشتہ ہے، اس لیے اس جھنجھٹ میں پڑنے کی بجائے ہمیں سیدھی شادی کی بات کر لینی چاہیے۔ کنان کا دل چاہ رہا تھا کہ ماں کا منہ چوم لے جا کر، کیسے اس کے دل کی فریاد جان گئی تھیں وہ، جو ڈائریکٹ شادی پر آ گئیں۔ جی بالکل، ہمیں کچھ وقت دیں، ہم بھی جلد ہی شادی کرنے کے خواہاں ہیں۔ اب کی بار نگین نے لب کشائی کی۔ زیادہ وقت نہیں، بس اگلے ماہ کی کوئی بھی تاریخ ابھی فائنل کر لیتے ہیں، کیوں کمال صاحب؟ بی جان نے شوہر کو گھسیٹا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے حیات صاحب، ہم بھی ابھی ڈیٹ فائنل کر لیتے ہیں۔ کمال نے بیوی کی حمایت کی۔ محسن حیات ان کے اتنے اصرار پر مان گئے۔ یوں 1 ماہ بعد کی تاریخ فائنل کر دی گئی، ماریا اور کنان کی شادی کی۔ دیور جی بڑے لڈو پھوٹ رہے ہیں دل میں، جن کی روشنی چہرے تک آ رہی ہے۔ سمن نے کنان کو چھیڑا جو جوس لینے کچن میں آیا تھا۔ تو کیا نہیں پھوٹنے چاہیے لڈو؟ کنان نے بھابھی کی بات کا مزہ لیا۔ ضرور بھائی، تمہاری خوشی کے دن ہیں، ضرور خوش رہو، بلکہ ہمیشہ ایسے ہی رہو ہنستے مسکراتے۔ سمن نے قدرت کا فیصلہ جانے بغیر دل سے دعا دی۔ آمین۔
ڈیئر لیڈی، وہ مسکرایا، میرب کا فون نہیں آیا تمہیں؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں آیا۔ میں بھی حیران ہوں، میرو کیسے صبر سے بیٹھی ہے وہاں۔ کنان اس کے فون نہ کرنے پر حیران تھا۔ مجھے لگتا ہے ناراض ہو گئی ہے، ہم نے اس کی غیر موجودگی میں تمہاری شادی جو فائنل کر دی۔ جی مجھے بھی یوں ہی لو شیطان کو یاد کیا شیطان حاضر، کنان نے ہنس کر کہا۔ کیا مطلب کنان نے سیل سمن کے سامنے لہرایا جہاں میرب کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ چلو اچھی بات ہے، وہ مسکرائی۔ کنان نے کال اوکے کی اور کچن سے نکل گیا۔ یس مائی سویٹ سس، یاد آ گئی بھائی کی، کنان نے شوہی سے کہا۔ کیسے ہیں بھائی؟ میرب کی افسردہ آواز سنائی دی۔ فٹ فریش سا جواب آیا۔ بھائی آپ لاہور نہیں آئیں گے کیا؟ میں تو آنا چاہتا تھا پر بھی جان نے منع کر دیا ہے۔ کیوں میری گڑیا اداس ہو گئی ہے کیا؟ کنان نے پیار سے پوچھا۔ بھائی اگلے ماہ کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے آپ کی شادی کی، اتنی جلدی کیا تھی؟ کیوں تمہیں خوشی نہیں ہوئی کیا؟ تمہاری سہیلی پرماننٹ تمہارے گھر آ جائے گی، یہی چاہتی تھی نا تم بھی؟ کنان نے حیرت سے اس کے افسردہ لہجے پر پوچھا۔ ایسی بات نہیں ہے بھائی، میں خوش ہوں، میں گھر آنا چاہتی ہوں۔ آپ پلیز ڈرائیور بھیج دیں 1-2 دن میں، تمہاری کلاسز میں وہ کور کر لوں گی، آپ بس ڈرائیور بھیج دیں پلیز۔ اوکے سویٹی، میں بھیج دوں گا، تم اپنا خیال رکھنا ہاں۔ جی بھائی، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ کنان میرب کے اترے لہجے کی وجہ سوچنے لگا۔ کنان روم میں آیا تو دیریا روم میں موجود نہ تھی۔ وہ مسکراتا ہوا الٹے قدموں واپس مڑا۔ السلام علیکم مسز دیریا کنان۔ کنان نے اسے ٹیرس پر کھڑے دیکھا تو پاس آ کر بولا۔ دیریا چاند پر نظریں جمائے کھڑی رہی۔ میں آپ سے مخاطب ہوں مسز۔ اس نے دیریا کے کندھے کے گرد بازو پھیلایا۔ دیریا جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اسے بدتمیزی نہیں، پیار کہتے ہیں مسز۔ وہ مسکرایا۔ دیریا کو اس کی مسکراہٹ زہر لگی۔ اپنی لمٹ میں رہو سمجھے۔ لمٹ؟ ہاں ہاں ہاں، کنان نے کہکا لگایا۔ کیسی لمٹ بیگم صاحبہ؟ آج تو ہر لمٹ ہٹ چکی ہے نا؟ وہ غمگینتا سے کہتا ہوا پھر سے قریب ہوا۔ اف مسٹر کنان، میں نے تمہاری بات کیا مان لی، تم تو اپنی اوقات ہی بھول گئے۔ کیا سمجھتے ہو خود کو کہ جو تم کہو گے، جو تم کرو گے، میں مانتی جاؤں گی؟ ہاں، اگر ایسا سوچ رہے ہو نا تو یہ تمہاری بھول ہے مسٹر، انڈرسٹینڈ؟ میں اتنی بھی اراضا نہیں ہوں سمجھے۔ تم کیا ہو وہ اس دل سے پوچھو۔ کنان نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہارے دل سے پوچھنے کی، تم جاؤ یہاں سے، جو چاہتے تھے وہ ہو گیا، اور اب مزید کی امید مت رکھنا۔ دیریا نے رکھائی سے کہہ کر رخ موڑا۔ کنان کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا۔ دیریا تمہاری مرضی، تمہاری خوشی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ اور نہیں ہے، اس لیے تم بے فکر رہو، میں ہرگز تم سے کوئی زبردستی نہیں کروں گا، اس لیے ہر طرح کے وسوسے دل و دماغ سے نکال کر زندگی کو گزارنا سیکھو، میں منتظر رہوں گا۔ محبت میں زبردستی اچھی نہیں ہوتی، محبت میں زبردستی اچھی نہیں ہوتی، جب تمہارا دل چاہے تب میرے ہو جانا۔ منتظر، اب قیامت تک منتظر ہی رہنا سمجھے، دیریا نے اسے جاتے دیکھ کر سوچا۔ لشاری پیلس میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، بہت کم دن رہ گئے تھے شادی میں، ہر کوئی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ لشاری خاندان کے آخری بیٹے کی شادی تھی، اس لیے بھی جان نے دور و نزدیک سے مہمان مدعو کیے تھے۔ اکثر قریبی رشتہ دار تو ابھی آ چکے تھے، اسی لیے ہر روز شام کو ڈھولکی رکھی جاتی، گانے اور ٹپے گائے جاتے۔ سبھی خوش تھے اس رونق سے، سوائے 2 نفوس کے۔ وہ 2 نفوس حقیقت سے جو آگاہ تھے، اس لیے خوشی سیلیبریٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ کمال صاحب نے 1-2 دفعہ کنان کو حقیقت بتانی چاہی، پر پھر نہ جانے کیا سوچ کر خاموش ہو گئے، اور میرب کا بھی بہت دل چاہتا کہ بھائی کو سچ بتا دے، مگر بھی جان کی وجہ سے وہ زبان کھولنے سے قاصر تھی۔ کاش وہ جانتی کہ اس کی بند زبان اس کی چہکتی دوست کے گھر کتنی بڑی تباہی لانے والی ہے، تو ہرگز اپنی زبان نہ سیتی۔ دیریا اور کنان کے نکاح کو 1 ماہ سے اوپر ہونے والا تھا۔ دوبارہ کنان نے کوئی پیش رفت نہیں کی تھی۔ صبح آفس چلا جاتا اور شام کو یا دوستوں کے پاس یا پھر اپنے کمرے میں موجود ہوتا۔ اس کی روٹین میں کوئی فرق نہ آیا تھا اس تبدیلی سے۔
وہ ابھی بھی خوش تھا، جسے چاہا تھا اس کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ چکا تھا۔ وہ اس کی تھی اب ہمیشہ کے لیے، فاصلے تھے تو کیا ہوا، وہ اسی کے گھر میں اسی کی نظروں کے سامنے تھی۔ کنان کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ وہ اس کے آس پاس رہے، اور وہ موجود تھی اپنی تمام تر خوبصورتی اور معصومیت کے ساتھ۔ اس لیے وہ خوش تھا، بہت خوش۔ اکثر اپنے پاگل پن پر خود ہی ہنس دیتا تھا۔ ڈیریا کو حیرت ہو رہی تھی، اتنے دن ہو گئے نہ اپنے گھر گیا اور نہ وہاں سے کوئی آیا، تو کیا وہاں سب ابھی بھی انجان ہیں اس نکاح سے؟ اگر ہاں تو پھر اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیسے لاشاری پیلس تک یہ بات پہنچے گی، خاص کر بی جان تک؟ کیا حالت ہوگی ان کی جب جانیں گی کہ ان کا لاڈلا چہیتا بیٹا آپ کی مرضی کے خلاف آپ کی ناپسندیدہ لڑکی سے شادی کر چکا ہے؟ اف کاش کہ میں دیکھ سکوں آپ کے چہرے سے اڑتا وہ سکون جو آپ میرے گھر والوں سے چھین لے گئی تھیں۔ کتنا مزہ آنے والا ہے نا بی جان؟ ڈیریا اس سے ضائع ہنستی ہوئی دل ہی دل میں بی جان سے مخاطب تھی۔ لڑکا کہاں گم ہے بھائی؟ مجھے بالکل تمہاری سمجھ نہیں آ رہی میرب۔ کہاں تم میرے بغیر رہنا مشکل لگتا تھا تمہیں، اور کہاں اب اتنے سارے دن بنا بات کیے ہی گزار دیے؟ مانا کہ تمہارے چہیتے بھائی کی شادی ہے، پر مت بھولو میں بھی اپنی چہیتی بہن کی شادی کی تیاریوں میں بزی ہوں۔ پھر بھی وقت نکال ہی لیا نا تمہارے لیے۔ ڈیریا نے ایک ہی سانس میں ساری بھڑاس نکالی۔ اف ڈیریا، کتنا بولنے لگی ہو تم؟ میرب نے اس کے نان سٹاپ بولنے پر چوٹ کی۔ یہ بھی تمہاری ہی مہربانی ہے میڈم، کہاں میں معصوم سی تھی اور کہاں اب تم نے اتنی باتونی بنا دیا مجھے۔ ڈیریا نے ٹھیک الزام لگایا۔ اچھا بابا، مانتی ہوں کہ میری غلطی ہے، اب بتاؤ کیسے جا رہی ہیں تیاریاں؟ بالکل فٹ، تم سناؤ میرے ہونے والے جیجو کیسے ہیں؟ ڈیریا نے پاس بیٹھی ماریا کو چھیڑنے کے لیے شوخی سے کہا۔ ماریا نے اس پر کشن پھینکا جسے وہ کیچ کر گئی۔ کیا ہوا بھائی، کیوں ہنس رہی ہو؟ میرب کو ڈیریا کا ہنسنا سمجھ نہ آیا۔ کچھ نہیں، وہ میں ماریا کو تنگ کر رہی تھی، بلش کر رہی ہے جیجو کے ذکر پر۔ وہ پھر سے ہنسی۔ اچھا، میرب بھی بجھی سی ہنسی۔ اچھا بتاؤ برات والے دن کون سا کلر پہن رہی ہو؟ وہ میں نے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ میرب مدن سا مسکرائی۔ اف کتنی لیزی ہو تم میرب، صرف 6 دن باقی ہیں اور تم، حد ہے بھائی۔ اچھا ڈیریا، میں بعد میں بات کرتی ہوں، بھابھی بلا رہی ہیں، شاید بازار جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ میرب فون بند کر کے پریشان سی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کیا ہوگا آگے۔ آخرکار دھوم دھڑکے کے درمیان شادی کا دن آ پہنچا۔ آج تو مجنوں صاحب کے دانت ہی اندر نہیں جا رہے ہیں۔ کیوں دیور جی؟ سدرا نے کنان کو چھیڑا جو آج بات بے بات مسکرائے جا رہا تھا۔ بھائی، من پسند محبوبہ بیوی کے روپ میں ملنے جا رہی ہے، دانت کیسے بند ہوں؟ سمن نے بھی حصہ لیا۔ بی جان نے دونوں بہوؤں کو ناگوار نظروں سے تکا۔ تم سب یہاں باتیں ہی بناتی رہو گے یا پھر تیاری بھی کرو گے نکلنے کے لیے؟ دیر ہو رہی ہے، وہ غصے سے بولی۔ ان کے غصے سے تو سب کی ہی جان جاتی تھی، اب بھی تقریباً وہاں موجود سب لوگ ادھر ادھر ہو چکے تھے۔ تم کس لیے بیٹھے ہو یہاں، جانا نہیں کیا؟ انہوں نے کنان سے پوچھا جو اب بھی وہاں بیٹھا موبائل پر ارحم کا میسج پڑھ کر مسکرا رہا تھا۔ جا رہا ہوں بی جان، میری تیاری کو کون سا زیادہ وقت لگے گا؟ وہ مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ماریا، میں کیسی رہوں گی تمہارے بغیر تو رہنے کی بالکل عادت نہیں ہے مجھے۔ ڈیریا رو دینے کو تھی۔ ہاں میری جان، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، کیسے رہوں گی وہاں تمہارے بغیر ماریا؟ ڈیریا اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی اور وہ ایک روایتی سا ایموشنل سین کریٹ ہو گیا۔ دونوں بہنیں خوب روئیں۔ ڈیریا 8 سال کی تھی جب ان کی ماں کا انتقال ہوا۔ ماریا صرف 3-4 سال ہی بڑی تھی اس سے، پر بالکل ایک ماں کی طرح خیال رکھا اس نے ڈیریا کا۔ ڈیریا بھی اس کی ہر بات بنا چوں چاں کیے مانتی تھی۔ تم اپنا بہت سا خیال رکھو گی سمجھی، کھانا پینا، سونا جھاگنا، ہر کام وقت پر کرو گی، بالکل بھی سستی نہیں ہونی چاہیے کسی معاملے میں، ورنہ تمہارے کان کھینچوں گی میں۔ ماریا نے ہنستے ہوئے اس کے کان کھینچے۔ وہ بھی مسکرا دی۔ اچھا بس اب بالکل نہیں رونا، ماریا نے بہن کے آنسو صاف کیے، اور تم بھی اپنا خیال رکھنا، ویسے تو جیجو ہوں گے پر پھر بھی۔ ڈیریا نے چھیڑا۔ بہت بدتمیز ہو تم۔ ماریا نے اس کے بازو پر مکہ جھڑا۔ ڈیریا کہکا لگاتی کھڑی ہوئی۔ اچھا میڈم، اب پارلر کے لیے نکلنا ہے، آپ کو جلدی کریں۔
ہاں میں نکل رہی ہوں، تم ٹائم سے آ جانا لینے کے لیے۔ اوکے میڈم۔ دریا دل پر ہاتھ رکھ کر جھکی۔ کمرے میں دونوں بہنوں کی ہنسی گونجی۔ یہ ان دونوں بہنوں کی آخری طویل اور ذاتی گفتگو تھی۔ دریا نے آج بہت سوچ سمجھ کر کنان سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ اسی مقصد کے لیے وہ ڈائننگ ٹیبل پر اس کے روبرو تھی۔ کنان نے حیرانگی سے اسے سامنے والی چیئر پر بیٹھے دیکھا۔ وہ ہر روز اپنے کمرے میں ہی کھانا کھاتی تھی۔ دھیریا نے بیٹھ کر اس کی چمکتی براؤن آنکھوں میں حیرت کو دیکھا تو جلدی سے بولی، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ کنان اس کی بات پر مسکرایا۔ میں نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا۔ وہ اس کی مسکراہٹ پر چڑھی۔ بولو کیا بات کرنی ہے، میں سن رہا ہوں۔ وہ ساتھ ساتھ کھانا کھانے میں بھی مصروف تھا۔ دھیریا خاموشی سے اسے گھورتی رہی۔ کنان نے اسے خاموش پا کر سر اٹھایا۔ وہ گھور رہی تھی۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر چمچ بھر کر اس کی طرف کھلانے کے انداز میں بڑھایا۔ تم اس قابل ہی نہیں کہ کوئی بات کی جائے تم سے۔ وہ غصہ ضبط کرتی کھڑی ہوئی۔ پہلے تم ڈیسائیڈ کر لو کہ مجھے کس کس قابل مانتی ہو۔ وہ بھی دو بدو بولا، تم میری جوتی برابر بھی نہیں۔ اچھا؟ کنان نے باقاعدہ جھک کر اس کی جوتی دیکھی، جس پر وہ آپے سے باہر ہوئی۔ ٹیبل سے پانی کا بڑا گلاس اٹھایا اور کنان پر اچھال دیا۔ وہ جو ابھی ہونٹوں پر دانت جما کر ہنسی روک رہا تھا، پانی گرنے پر فوراً کھڑا ہوا، پر پانی اسے بھگو چکا تھا۔ دھیریا نے ایک گھڑی اور ڈالی اور مڑتی ہوئی کمرے کی جانب چلی گئی۔ پیچھے وہ اپنے کپڑے جاڑتا کھڑا رہ گیا۔ کہاں تلاش کرو گے تم مجھ جیسا شخص جو تمہارے ستم بھی سہے اور تم سے محبت بھی کرے؟ بھائی مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، میرب نے کنان کو لاؤنج میں تیار اکیلے کھڑے دیکھ کر کہا۔ ہاں بھائی آج تو ہماری گڑیا سچ میں پاکستان سے آئی پڑھی لگ رہی ہے، کنان نے بہن کی تیاری دیکھ کر پیار سے کہا۔ میرب لائٹ پنک فراک اور چوڑی دار پجامے میں میچنگ خصا اور چوڑیاں پہنے واقعی پڑھی لگ رہی تھی۔ اپنی تعریف پر جنپتی مسکرائی۔ اچھا نہ بات سنے میری۔ ہاں بولو۔ کنان موبائل پر ٹیکسٹ کر رہا تھا۔ بھائی وہ آج آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ کنان ہنسا۔ تو تمہیں اب پتہ چلا؟ وہ بہن کی بات پر محظوظ ہوا۔ بھائی پلیز میری پوری بات سن لیں۔ اچھا بابا سناؤ۔ کنان نے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ بھائی وہ بھی جان نے آپ کی شادی دریا سے نہیں، میرب بھی جان کی دار سنائی دی۔ میرب جلدی سے پلٹی۔ بی جان اپنی خون آلودہ نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ بی جان نے میرب کو گھورا۔ کنان تم جاؤ، باہر تمہارے بابا انتظار کر رہے ہیں۔ جی۔ کنان پاس سے ہو کر باہر چلا گیا۔ بی جان میرب کی طرف بڑھی۔ ابھی جلدی ہے، چلو تم سے آ کر پوچھتی ہوں میں۔ میرب سر جھکائے ان کے پیچھے پیچھے چل دی۔ اس شخص کا مسئلہ کیا ہے آخر؟ یہ ایبٹ آباد کیوں نہیں جاتا؟ دھیریا کی سوئی اس کے ایبٹ آباد نہ جانے پر اڑی ہوئی تھی۔ اس دن بات کرنے گئی تھی مگر وہ ایڈیٹ ایویں فری ہوتا رہا۔ آج آ جائے، بات کلیئر کر کے ہی دم لوں گی، دھیریا نے فیصلہ کیا۔ شام کو کنان کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو وہ جلدی سے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ گئی۔ کنان جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا، سامنے اس دشمن جان کو دیکھ کر اندر تک سرشار ہو گیا۔ السلام علیکم، وہ قریب آ کر بولا۔ وعلیکم السلام۔ خلاف معمول دھیریا نے جواب دے کر کنان کو حیران کیا۔ کیسی ہو؟ زیادہ فری مت ہو سمجھے، وہ اپنے ٹون میں آئی۔ تھینک گاڈ، میں سمجھا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، کنان نے چھیڑا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سو بی سیریس مسٹر کنان لشاری، جو حکم۔ وہ جھکا۔ دھیریا نے گھڑی دی۔ آپ کوئی بات کرنے والی تھی مسز؟ کنان نے اسے گھورتے پا کر یاد دلایا۔ تم ایبٹ آباد کیوں نہیں جا رہے؟ کیا یہ نکاح خفیہ رکھنے کے ارادے سے کیا ہے تم نے؟ خفیہ نکاح وہ ہوتا ہے مس دھیریا حیات جو ایک دو آدمی کی موجودگی میں منہ اندھیرے کیا جائے، اور ہمارے نکاح میں کم از کم 50 سے زیادہ لوگ ہوں گے، پھر یہ خفیہ کیسے ہوا؟ میں نے تم سے نکاح کی سلیس اردو سننے کو نہیں کہا، جو پوچھا ہے اس کا جواب تو بس۔ وہ غصے سے بولی۔ تمہاری بات کا کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ رکو مسٹر، دھیریا نے بازو پھیلا کر راستہ روکا۔ جواب تو پہلے، پھر جانا کمرے میں۔ میں وہاں نہیں جاتا، دو ٹوک جواب آیا۔ کیوں؟ میری مرضی۔ بھاڑ میں گئی تمہاری مرضی، ہم اسی ویک ایبٹ آباد جائیں گے۔ میں نہیں جاؤں گا، تمہارے جانے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، ٹکا سا جواب آیا۔ اب کے دھیریا ٹھٹکی اس کے انکار پر۔ تم کیوں نہیں جاؤ گے؟ صاف صاف جواب دیا کرو۔
بلا وجہ بات کو گھما پھرا کر کرنے والوں سے مجھے سخت نفرت ہے۔ دیریا نے ناک سکوڑ کر کہا، میں پچھلے 4 سال سے ایبٹ آباد نہیں گیا ہوں اور نہ ہی وہاں سے کوئی آیا ہے۔ بس یا کچھ اور، کنان نے تیز لہجے میں کہا۔ 4 سال؟ دیریا ہکلائی۔ جی 4 سال۔ گیو می اے سائڈ پلیز۔ دیریا ہٹی۔ کنان پاس سے ہو کر دھڑا دھڑ سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ 4 سال یعنی اس واقعے کے بعد سے۔ دیریا حیران و پریشان کھڑی تھی۔ تو کیا میرب نے سچ کہا تھا؟ یہ واقعی مجھ سے؟ اس سے آگے وہ سوچ نہ سکی۔ میرج ہال میں بارات کا روایتی انداز میں استقبال کیا گیا۔ کنان کے چہرے سے تو مسکراہٹ 1 منٹ کو نہ رکی تھی۔ ارحم اور ولید اسے کافی چھیڑ چکے تھے، پر کنان پر کسی بات کا اثر نہ تھا۔ وہ مسلسل بے بات مسکرا کر ان دونوں کو جیلس کر رہا تھا۔ مجھے بھی شادی کرنی ہے، ارحم نے بچوں کے انداز میں پاؤں زمین پر مار کر ولید سے ضد کی۔ میں تمہاری امی نہیں، یہ بات آنٹی سے کرو جا کر۔ ولید اس کے انداز پر چھیڑا، نہیں بس مجھے ابھی شادی کرنی ہے، وہ ضد تھا۔ کنان اپنے کہکوں کو بمشکل روکے بیٹھا تھا۔ اٹھ دفعہ ہو، جا کر آنٹی کے پاس بیٹھ۔ ولید نے اس کا ہاتھ جھٹکا جو ارحم اس کے گھٹنوں پر رکھ کر ضد کر رہا تھا۔ ابے ہٹ سالے، تیری تو۔ کنان اور ارحم ہاتھ پہ ہاتھ مار کر کہکا لگانے لگے۔ ارحم ہمیشہ جان بوجھ کر ولید کو چڑھاتا تھا اور وہ بے وقوف ہمیشہ ہی چڑ جاتا تھا، جیسا کہ اب۔ وہ ان دونوں کو منہ پھاڑے ہنستا دیکھ کر مزید چڑھا۔ بھاڑ میں جاؤ حبیثو، ولید فٹے منہ کہتا جانے کو کھڑا ہوا۔ ابے کدھر؟ ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ چھوڑ دے ورنہ۔ اس نے ہاتھ کو بلند کیا۔ کیا کر رہے ہو تم سب؟ میں کافی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں تم لوگوں کو، کہیں سے مہذب معلوم نہیں ہو رہے تم تینوں۔ کیا سوچ رہے ہوں گے لوگ، یہ جوکرز کہاں سے آئے ہیں؟ کشان نے سنجیدگی سے ڈانٹا۔ ناؤ بی سیریس، جو مسخریاں کرنی ہیں واپس گھر جا کر کرنا، انڈرسٹینڈ؟ جی۔ تینوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اور ولید تم میرے ساتھ چلو، کچھ کام ہے۔ کشان نے ولید کو مخاطب کیا۔ جی بھائی۔ وہ مؤدب سا سر ہلاتا کشان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، جبکہ ان دونوں نے ولید کے انداز پر بمشکل امڑتا کہکا روکا۔ اف کتنی پیاری لگ رہی ہو میرب، اللہ نظر بد سے بچائے۔ دیریا نے اس کی بڑی بہنوں کے انداز میں بلائے لیں۔ تم بھی کم نہیں لگ رہی سمجھی۔ ہائے میرب، تم تو شرماتی بھی ہو۔ دیریا گش کھانے والی ہوئی۔ دفعہ ہو جاؤ دیریا، بہت بدتمیز ہو تم۔ میرب نے اس کے بازو پر پنجہ مارا۔ اچھا بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ دیریا نے چاروں اور گول چکر لگا کر پوچھا۔ بہت بہت پیاری، قسم سے۔ میرب اس کے گلے لگی۔ ہائے ہائے، پیچھے ہٹو۔ دیریا نے شرمانے کی ناکام ایکٹنگ کی، جس پر دونوں کا کہکا بلند ہوا۔ ماریا کہاں ہے؟ آ گئی پارلر سے؟ نگین برائڈل روم میں داخل ہوئی۔ جی آ گئی ہے، واش روم میں ہے، دیریا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، نکلتی ہے تو باہر لے آؤ نکاح کے لیے، وہ کہتی ہوئی واپس چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد دونوں ماریا کا ہلکا سا گھونگھٹ نکالے باہر سٹیج کی طرف جا رہی تھیں۔ میرب باقاعدہ کانپ رہی تھی یہ سوچ کر کہ کیا ہونے والا ہے، اور دوسری طرف دیریا آنے والے طوفان سے انجان سرشار سی خوشی خوشی قدم اٹھاتی چلی جا رہی تھی۔ وہاں موجود سب لوگ انہی کی طرف متوجہ تھے اور سٹیج سے چند گز کے فاصلے پر تھیں۔ جب میرب نے بھائی کی مسکراہٹ کو سمٹتے دیکھا، کنان جو ساتھ بیٹھے ارحم کی بات پر مسکرا رہا تھا کہ نظر سامنے اٹھی۔ پہلی نظر ساکت ہوئی، پھر مسکراہٹ سمٹی۔ دیریا تو سامنے تھی، پھر گھونگھٹ میں دلہن بنی لڑکی کون تھی؟ وہ ساکت سا بیٹھا سوچ رہا تھا۔ اس کا دماغ الارم دے رہا تھا کہ سب غلط ہے، سب۔ دیریا سٹیج پر اتنے لڑکوں کو دیکھ کر کنفیوز ہوئی، کیونکہ سب کی ہی نظریں انہی پر تھیں۔ وہ ہچکچاتی ہوئی ماریا کو صوفے پر کنان کے برابر بٹھا کر مڑنے ہی والی تھی جب کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔